अस्सलाम वालेकुम, a very warm welcome in Siyasat.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी ग्रेट एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट आदिल शाहजेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दुआ। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ उन्होंने मशरूत कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की क्या थिंकिंग चल रही है, क्या लाएमल हो सकता है उनका? देखिए, एक बात तो ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही दूसरा लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दें और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाए कि जी आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, आप सिर्फ इधर आए, जलसा करें और ये यकीन दहानी करवाएं कि आपने वापस जाना है, तो फिर इमरान खान का चूंकि एक पॉलिटिकल सेटबैक उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है, उनके वर्कर्स थोड़े से डिसहार्टन्ड हैं कि पहला आदिल, ये आपकी वीडियो चली गई है। वो मार्च बोलते भी वो वहां से कह दिया कि जी हम दोबारा आएंगे इस्लामाबाद, तो इस दफा वो इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है कि कोई रुकावटें नहीं होंगी, इमरान खान को इजाजत दी जाए, ये उनका जमहूरी हक है, तो फिर मेरा ख्याल है वो बड़े फोर्स के साथ, वो असले वाली फोर्स की मैं बात नहीं कर रहा, बड़ा फोर्सफुली वो आएंगे, उनके कारकुनान भी निकलेंगे, उनके लीडरान भी निकलेंगे। इस दफा हमने देखा पंजाब से इतने ज्यादा लोग उनके लीडरान नहीं निकाल पाए, केपी से अच्छी तादाद में निकले, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है तो पंजाब और केपी ये मिलकर जो है एक मेरे ख्याल में एक अच्छा शो वो कर सकते हैं लॉन्ग मार्च की सूरत में। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अच्छा सर, अगर सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को एक मखसूस जगह दे देती है, एक जगह पे पाबंद कर देती है कि यहाँ पर आप धरना दे सकते हैं, तो आपको लगता है कि जो भी पॉलिटिकल के मकासद हैं पीटीआई वालों के, वो पूरे हो सकेंगे? देखिए, इससे पहले ये मिसाल हमारे पास मौजूद है, मौलाना फजलुर रहमान आए, उन्होंने कई हफ्ते वो बैठे रहे, धरना किया, मखसूस जगह पे किया, कश्मीर हाईवे के पास, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और ये इमरान खान का जमहूरी हक भी है, पीटीआई का जमहूरी हक भी है, वो जिस किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहें, प्रोवाइडेड कि वो पुरतशद्दुद ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बने, तो ये बिल्कुल फैसला आ सकता है। अब मकासद वो हासिल कर सकते हैं या नहीं, इट डिपेंड्स के कितने लोग उनके पास आते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में जो पहले लॉन्ग मार्च में उनको जो रिजल्ट मिला वो डिजायर्ड नहीं था, वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं था। उससे हुआ ये कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ गई है। ये वो गवर्नमेंट है, लॉन्ग मार्च आने से पहले हम सारे कहते थे इतने दिनों की मेहमान है, इतने दिनों में ये जा रहे हैं। जैसे ही लॉन्ग मार्च होता है और वो हमने देखा कि वो नाकाम रहा, उससे हुकूमत को एक एतमाद मिला, और एतमाद उसमें भी मिला, और साथ में हुकूमत ने फिर ये फैसला भी कर लिया कि हमने अगस्त नेक्स्ट ईयर तक अपनी टर्म पूरी करनी है। तो उससे ये हुआ कि अब इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। उस वक्त खान साहब का एक रिदम था, हर रोजाना वो जलसे कर रहे थे और बड़े अच्छे वो जलसे कर रहे थे, रिदम हमें उनका मोमेंटम बनते नजर आ रहा था। इस लॉन्ग मार्च की एक्सरसाइज से उनका वो रिदम टूटा है। तो अगर उन्होंने इस तरह से प्रेशराइज करके सड़कों पर बैठ के हुकूमत से इलेक्शन करवाने हैं, तो उसके लिए शायद खान साहब को दोबारा से अपना वो रिदम उस पर आना पड़ेगा। उसके लिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त चूंकि फ्रंट फुट पे आ गई है, राणा साहब कह रहे हैं हम गिरफ्तारियां करेंगे, वो पूरा सारा, तो मुझे बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि शायद अगर खान साहब पहले लॉन्ग मार्च में उधर बैठ जाते तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि हो जाता, प्रेशर गवर्नमेंट पे आ जाता और इलेक्शन अनाउंस कर देते। अब मुझे वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि खान साहब का जो वाहिद एक मकसद है बड़ा, वो ये है कि फौरी इंतखाबात कराएं। मुझे फौरी इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। मैं दिसंबर 2022 से पहले इलेक्शन होते नहीं देख रहा, खान साहब चाहे जो भी कर लें। सर, आप ये कह रहे हैं कि जो उनका धरना था, लॉन्ग मार्च था, वो नाकाम हो गया, तो आपको किस सूरत, क्या ऐसा लग रहा है कि आप उसको नाकाम कह रहे हैं? देखें, जिस इमरान खान को हम जानते हैं, मेरे ख्याल में अभी भी अगर कोई पाकिस्तान में बेहतर ओपोजिशन कर सकता है बतौर लीडर, उसका नाम है इमरान खान। हमने देखा कि उन्होंने 123 दिनों का धरना भी किया। जो वो कहते हैं ओपोजिशन में, वो कर दिखाते हैं, और उन्होंने वो देखा। उन्होंने कहा कि मैं रोडों पर निकलूंगा, मेरे साथ हजारों लोग निकलेंगे, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, ये सारा सब कुछ उन्होंने करके दिखाया।
जी, لیکن پھر انہوں نے جو کہا کہ میں نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے جی, اور میں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ حکومت الیکشن کا اعلان نہ کر دے، یہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اسی کی بیسس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں لانگ مارچ کے مقاصد کیا تھے. جی, ڈی چوک میں یا جدھر بھی جا کے دھرنا دینا اور فوری الیکشن جو ہے الیکشن وہ ڈیٹ. حکومت سے لینا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی. تو اسی بنیاد پر میں اس کو جو اس کے ریزلٹس تھے وہ انہوں نے نہیں حاصل کیے، اسی لیے اسے ایک ناکام لانگ مارچ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. اور اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ جو تھی، ایک تو چلیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد تو رکاوٹیں وغیرہ ہٹ گئی، شیلنگ وغیرہ بھی ہوئی، پرتشدد واقعات بھی ہوئے، لیکن پنجاب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو نہیں نکال سکی، موبیلائز نہیں کر سکی جس طرح پی ٹی آئی کے پی نے کیا. اور یہی ڈیبیٹ اس وقت تحریک انصاف کے اندر بھی چل رہی ہے کہ جیسے ہی ہم اٹک پار کرتے ہیں، ایک تو شیلنگ اور اس کی وجہ سے کافی ساری فیملیز جو ہیں وہ واپس بھی چلی گئیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں اسلام آباد کی ساری نشستیں پی ٹی آئی جیتی ہے، پنڈی میں دیکھ لیں بڑی سٹرونگ، ہم نے 2018 کے ریزلٹ دیکھے پی ٹی آئی کے. یہ دونوں شہر بھی ان کی لیڈرشپ بھی اگر لوگوں کو نکال لیتی تو شاید لانگ مارچ کا ریزلٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہوتا. ساتھ میں جہلم ہے، اب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ 5 گاڑیوں میں کنٹینر تک گئے، ان میں سے 3 گاڑیاں واپس چلی گئی، خود کنٹینر پر چڑھ گئے. تو لوگ کہاں ہیں؟ کس نے نکالے لوگ پنجاب میں سے؟ آپ دیکھ لیں لاہور میں یاسمین راشد، حماد اظہر، یہ سارے مارے تو کھاتے رہے، لیکن کتنے لوگ وہاں سے اسلام آباد پہنچے. تو یہ اب ایک مری، میں خود ایک چیز کا گواہ ہوں کہ اسلام آباد میں اگر کوئی پہلا قافلہ داخل ہوا عمران خان سے پہلے، وہ آپ کا مری سے جو صداقت عباسی صاحب ہیں وہ ٹھیک ٹھاک لوگ لے کے نکلے. تو اگر وہ نکال سکتے تھے لوگ تو باقی لوگ کیوں؟ اگر آپ کنٹینر پر چڑھ کر عمران خان سے سیلفیاں بناتے رہیں تو ایسے تو لانگ مارچ نہیں کامیاب ہوتے، اور نہ ایسی تبدیلی آتی ہے، اور نہ ایسے آپ رانا ثناء اللہ جیسے انٹیریئر منسٹر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ ان سے الیکشن لے سکتے ہیں. سر اچانک سے دھرنا ختم ہو جاتا ہے صبح 6 بجے، تو جی. باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ڈیل ہو گئی، تو وہ بتا سکتے ہیں مجھے کہ وہ ڈیل ایسی کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں بات چیت تو اوپن ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی پی ٹی آئی کی باتیں ہوئیں، حکومت سے بھی ان کے اس دوران جو تھے وہ رابطے تھے. لیکن جب وہ پہنچے، وہ جو برج ہے، ایک بلڈنگ ہے اے جے کے کی، پرائم منسٹر کی، وہاں تک جب پہنچے تو ایک تو ڈی چوک میں اتنی شیلنگ اور وہ ساری چیزیں ہو چکی تھیں جی, کہ لوگ کافی کم رہ گئے تھے. اس وقت تعداد اتنی نہیں تھی کہ یہ لوگ جا کے ڈی چوک میں، کیونکہ وہاں پر آلریڈی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ وہاں پر فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے ریڈ زون کو. تو یہ 2-3 فیصلے جو تھے یہ اس میں کنٹریبیوٹ ہوئے. دوسرا دیکھیں، آپ کو ایک چیز سوچنی ہوگی کہ اگر آپ خیبر پختونخوا سے 11-12 بجے، اور کارکنان تو بےچارے صبح 8 بجے سے 6-7 بجے سے وہاں پہ موجود تھے جب لانگ مارچ شروع ہوا، تو جی, 24 گھنٹے آپ کے ساتھ کتنے لوگ رہ سکتے ہیں جن پر شیلنگ بھی ہو رہی ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ کھانا بھوک لگی ہوئی ہے، پانی. آپ یقین کریں ڈی چوک میں ایسے لوگ تھے صبح جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، پانی نہیں تھا، اوپر سے ان پر شیلنگ ہو رہی تھی، واپس جانا ان کو پتہ نہیں ہے گھر کیسے پہنچیں گے. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی. اور پھر اس میں میں پھر دہراؤں گا کہ بگیسٹ فیکٹر جس کی وجہ سے خان صاحب نے دھرنا کر دیا لانگ مارچ، جی, اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب پی ٹی آئی کی قیادت نے انہیں بڑا مایوس کیا. آپ دیکھیں شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ نارتھ پنجاب کے صدر ہیں، وہ بیمار پڑ گئے اس دن. آپ کے خسرو بختیار صاحب جو ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے صدر ہیں، وہ تو جب سے حکومت گئی ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہے. تو جب قیادت ہی نہیں ہے تو صداقت عباسی یا زلفی بخاری بیچارے جتنے بھی لوگ نکال لیں. دیکھیں آپ کو ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ خیبر پختونخوا اگر عمران خان سویپ بھی کر جائے، وہ پاکستان میں پھر اقتدار میں نہیں آ سکتے جب تک وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کو دوبارہ سے آرگنائز نہ کریں، لوگوں کو موبلائز نہ کریں. کیونکہ الیکٹورلی سپیکنگ پنجاب بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر عمران خان باقی تینوں صوبے سویپ بھی کر جاتے ہیں اور پنجاب میں ان کا یہ حال ہوگا تو وہ تو پھر دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. اور ابھی بھی میرے خیال میں کہ ان کو پشاور کی بجائے لاہور بیٹھنا چاہیے، اور اگلا لانگ مارچ جب بھی وہ اناؤنس کرتے ہیں ان کو خود لاہور سے لیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کے پی تو ویسے ہی ان کے لیے نکلے گا، وہاں پہ ان کی گورنمنٹ بھی ہے، وسائل بھی وہی استعمال ہو رہے ہیں سارے. اصل جو ان کو ڈینٹ پڑی لانگ مارچ کو
وہ پنجاب سے پڑی. تو خان صاحب کو اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ پنجاب میں بیٹھ کے جو ہے وہ لانگ مارچ کو لیڈ کریں اور سیاست کریں اپنی آئندہ. اچھا سر، پنجاب میں پی پی اور نون لیگ کابینہ کو لے کر کافی زیادہ معاملات چل رہے ہیں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابھی ان کی جو اتحاد تھا وہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا بھی ہے، تو ایسا مطلب کیا ان کے درمیان چل رہا ہے کہ ان کی جو اتحاد ہے وہ وینٹیلیٹر پر آ گئی ہے؟ پہلے تو دیکھیں بڑا دوستانہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وینٹیلیٹر پر آ گئے، وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہوں دیکھیں پنجاب کا جو معاملہ ہوا، وہ سینئر منسٹری مانگ رہے تھے پیپلز پارٹی والے، انہوں نے دی نہیں. پھر ہوں شہباز شریف نے انٹروین کیا اور وہ مان گئے. ان کے جو دو گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ایک جو ان کے پیپلز پارٹی کے بڑے شعر و شاعری بھی جو کرتے ہیں، وہ چلے گئے تھے گورنر ہاؤس سے. پھر شہباز شریف صاحب کی یقین دہانی پہ وہ واپس آ گئے. اب یہ جو گلچز ہیں اتحاد میں، یہ آپ ٹائم ٹو ٹائم دیکھتی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک تلخ ماضی رہا ہے. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، دیکھیں تحریک انصاف تو ابھی 10-12 سالوں سے ایمرج ہوئی ہے اتنا اسٹرانگلی. اس سے پہلے تو اٹ ہیز آلویز بین پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی. تو ان کا ایک ماضی رہا ہے، کارکنان ہے. پھر ان دونوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ کل کو ہم نے الیکشن میں جا کے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑنا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ چاہیں گے کہ ہمیں زیادہ وزارتیں ملیں، ہمیں زیادہ اختیارات ملیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن دونوں کو ایک چیز کا پتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنا سپورٹ پنجاب میں نون لیگ سے وڈرا کر جاتی ہے تو حمزہ شہباز پھر وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے. اسی طرح مرکز میں بھی یہی ہے. پیپلز پارٹی اگر پیچھے چلی جاتی ہے، شہباز شریف کے پاس اکثریت نہیں رہ جاتی. تو نون لیگ کو بھی یہ پتا ہے. تو یہ جتنے بھی ان کے آپس کے اختلافات ہوں گے، اس سب کچھ کے باوجود یہ پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو چلاتے رہیں گے. کیونکہ دونوں کو ایک اور چیز بھی پتا ہے کہ اگر ان کے اختلافات اتنے ہو گئے کہ پنجاب یا اگر مرکز میں ان کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، اس کا سیدھا سیدھا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کو پہنچے گا. اور پھر عمران خان یہ کہے گا، دیکھیں میں نہیں کہتا تھا کہ یہ سارے چور ہیں، یہ سارے جو ہیں وزارتوں کی سیاست کرتے ہیں، یہ آپس میں ساتھ نہیں چل سکتے، اور ملک کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. سر، حکومت اور اپوزیشن کی جب بات ہوتی ہے تو اپوزیشن موسٹلی نظر آتی ہے کہ گرم ہے، کافی زیادہ ان کی طرف سے اٹیک ہوتے ہیں حکومت پہ، اور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیسفلی جو ہے چیزوں کو ہینڈل کرے. لیکن جو ابھی کرنٹ حکومت ہے، خاص طور پر وزیر داخلہ جو ہے ہمارے رانا ثناء اللہ، آپ نے بھی ان کی بات بھی کی تھی کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ان کی ہاں، طرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تھریٹس دیے جا رہے ہیں کہ ایسا ہی کرو گے تو ایسا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی اس جو بیان ہے اس کی وجہ سے جو سیاسی صورتحال ہے ان میں کوئی ٹھہراؤ آئے گا؟ اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیے بڑا زبردست سوال ہے اور اسی میں جواب بھی موجود ہے. جی حکومت کو کام ڈاؤن رہنا چاہیے. جی اپوزیشن یہ اپنی سیاست کرتی ہے، لیکن آپ پچھلے 3.5 سال اٹھا کے دیکھیں. ہم یہی بات تحریک انصاف کے اپنے دوستوں کو کرتے تھے کہ دیکھیں آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہوں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، یہ سارے چور ڈاکو ہیں، میں کسی سے بات نہیں کروں گا. جی امریکہ میں کھڑے ہو کے خان صاحب نے یہ کہا کہ فلاں کے جیل میں پنکھے بھی نہیں دوں گا، اے سی بھی نہیں دوں گا. جی تو یہ ہم نے جو دیکھا 3-3.5 سال، پھر جو جس قسم کی گرفتاریاں ہوں، دیکھیں یہی رانا ثناء اللہ آج وہ جو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل شیلنگ ہو، پرتشدد، اگر پولیس کسی پر تشدد کرے، اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن اب ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ دیکھیں یہی رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ ان کی گاڑی میں جس طرح سے رکھوائی گئی، جس طرح سے ان کو جیلوں میں رکھا گیا. شاہد خاقان کو دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، خواجہ آصف، وہ ان کی لیڈرشپ چھوڑ دیں، شہباز شریف، مریم نواز، ان کو سائڈ پہ کر دیں. ان سب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اس کے باوجود میرے خیال میں لانگ مارچ کا آنا اور حکومت، دیکھیں لانگ مارچ جب بھی ہوتا ہے یا اس قسم کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، خان صاحب نے 123 دن دھرنا کیا، اس سے حکومتیں جاتی نہیں ہیں. حکومتیں کمزور ضرور ہوتی ہیں. خان صاحب کے اس دھرنے نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو کمزور کر دیا تھا. تو ابھی بھی شاید حکومت کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ ہم ہونے دیں گے تو اس سے ہماری حکومت جائے گی نہیں. لیکن آلریڈی ان کی گورنمنٹ جو ہے 2-3 لوگوں کی اکثریت ہے، وہ ایک کمزور اس وقت اسے حکومت کہا جاتا ہے. سخت فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور اس سے وہ عوام میں بھی مزید جو ہے غیر مقبول ہوگی. لیکن ملک کے لیے اس وقت میرے خیال میں ہماری تمام سیاسی لیڈرشپ کو، چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہیں، حکومت کی، نون لیگ خود ہے یا پی ٹی آئی ہے، ایک چیز سمجھنی ہوگی
کہ یہ جو ایک فضا پیدا ہو گئی ہے ملک میں، ایک انارکی کی سی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، یہ اکانومی کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے، اس کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے دونوں حکومت اور اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور ہم نے دیکھا پچھلے 3-4 دنوں میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے، صدر مملکت نے گورنر اپوائنٹ کر دیا، الیکشن کمیشن کے ممبران اپوائنٹ کر دیے. پھر اسی طرح خان صاحب نے بھی یہ ہنٹ دی کہ دیکھیں ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے جیسے بھی وہ کہیں، اور حکومت اور ان کے آپس میں مذاکرات بھی ہوئے. تو مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھا جائے. خان صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کوئی دنیا سے یہ کوئی بہت بڑا کوئی ایسا مطالبہ تھوڑی ہے. پہلے بھی ارلی الیکشنز ہوئے ہیں اس ملک میں، اس ملک کی ایک سیاسی تاریخ رہی ہے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے اس پر انہیں سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ پارلیمان میں چلے جاتے ہیں، کمیٹی بن جاتی ہے، اور شاید یہ حکومت خود بھی یہ چاہتی ہے مے بی کہ 6-7 مہینوں میں سٹیبلٹی تھوڑی سی اکانومی اور اس کی آ جائے، تو خان صاحب نے اس لیے تھوڑا سا نا مس کیلکولیٹ کر کے، شاید اگر وہ ویٹ کرتے، ہو سکتا ہے کہ آج نگران گورنمنٹ ہوتی، کبھی کیبنٹ ہوتی اور الیکشن میں پاکستان جا رہا ہوتا. سر ابھی رانا ثناء اللہ کی بات ہی چل رہی ہے تو انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ مانیں گے. انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ان کے حق میں ہی فیصلہ دے گی. لیکن اگر سپریم کورٹ نے پرامن دھرنے کا جو ہے وہ کہہ دیا تو رانا ثناء اللہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ پھر ہم کورٹ کی نہیں سنیں گے. اور جو ہے کورٹ کون نہیں، ہوتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے، سیاسی سے ہاں، بولنے والا. رانا ثناء اللہ صاحب سے کل بڑا تفصیلی میرا انٹرویو ہوا اور یہ سارے سوالات میں نے ان کے سامنے رکھے. انہوں نے یہ بالکل کہا کہ کورٹ کا ہم ہر فیصلہ مانیں گے، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہوگی کہ وہ آئیں اور پھر وہی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی کورٹ کا فیصلہ مانا اور یہ خان صاحب کو بھی کورٹ کا فیصلہ ماننا ہوگا. لیکن دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ نے بھی یہ تو دیکھنا ہے کہ پچھلے جو لانگ مارچ ہو رہا تھا، اس لانگ مارچ کا H9 ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ ان کو دی، لیکن اس کے باوجود قافلے جو ہیں وہ ڈی چوک میں پہنچ گئے. پھر وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو دیکھیں اس پوری چیز میں، سیاست کے کھیل میں، چاہے وہ حکومت کر رہی ہے، اپوزیشن کر رہی ہے، ہمیں ایک چیز سوچنی ہوگی کہ جو ملک کی سٹیبلٹی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہ خراب نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ڈی چوک ریڈ زون جو ہے، وہاں سے آپ کی فورن ایمبیسیز یا بہت سی سینسٹیو جو بلڈنگز ہیں وہ کتنی دور ہیں. تو اگر وہاں سے کچھ شرپسند لوگ، ہو سکتا ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی نہ ہو، کسی اور سے بھی نہ ہو، شرپسند لوگ جو کہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس طرف نکل جاتے، وہاں پہ کچھ ایسا کر دیتے، تو یہ صرف حکومت وقت نہیں سوچ رہی، جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سارا ہے. تو عمران خان صاحب کا جو موٹیو ہے وہ ارلی الیکشنز ہے، پولیٹیکل پریشر ڈال کے، رائٹ؟ تو پولیٹیکل پریشر وہ کہیں پہ بیٹھ کے جتنا وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، وہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ کریں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ میں ڈی چوک پہنچ کے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، تو پھر تو آبویسلی کورٹ کو بھی یہ ساری چیزیں جو ہے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. ارے سر، رانا صاحب کی جو ٹویٹس آج کل آ رہی ہیں کافی تھوڑی سی تھریٹننگ ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں رانا صاحب جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں. اس سے پہلے شیخ رشید صاحب تھے. شیخ رشید صاحب بھی تقریباً اسی طرح کی وہ ٹویٹیں بھی کرتے رہتے تھے، بیانات بھی ان کے اسی قسم کے تھے. میں پھر وہ ریپیٹ کروں گا کہ لانگ مارچ یا پرامن احتجاج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، ہر سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے، اور یہ انہیں ملنا چاہیے. اگر یہ حکومت یہ کہے کہ جی ہم نے ان کو گھروں سے ہی نکلنے نہیں دینا، تو یہ بالکل غلط ہے، سریعاً غلط ہے. یا یہ کہے کہ آپ گھروں سے نکلے نا، ہم تو آپ کی ٹانگیں توڑ دیں، یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر واقعی یہ احتجاج جو ہے وہ پرامن ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہو، فار ایگزامپل خان صاحب اگر کہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے، کے پی کے گورنر جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ کہیں کہ ہم اپنی فورس لے کے آئیں گے جناب، تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں. پھر تو obviously اگر واقعی خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیٹس امیجن کہ کے پی پولیس آ کے جناب اٹک پہ کھڑی ہو جاتی ہے، پیچھے سے آپ کا 40-50 ہزار بندہ لانگ مارچ میں ان کے پاس ہے،
फिर क्या होगा आप मुझे बताएं। इस तरफ भी पुलिस है, पंजाब पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, और अगर हुकूमत जो है वो फौज को बुला लेती है तो ये हालात किस तरफ जा सकते हैं। तो आई होप कि दोनों तरफ से सैनिटी प्रिवेल हो और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन आए कि पुरअमन एहतजाज उनका हक है, ये डेजिग्नेटेड जगह है, चाहे वो 2 महीने बैठने चाहें, 3 महीने बैठने चाहें, उनकी मर्जी है। तो आई डोंट थिंक कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये कहा है कि ऐसा नहीं होगा, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा, पहले भी हमने माना, फिर भी मानेंगे, लेकिन साथ में वो ये ऐड करते हैं कि ये पूरी सिचुएशन कोर्ट के सामने है और हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा। खान साहब कह रहे हैं उन्हें उम्मीद है फैसला उनके हक में आएगा। अब बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सही। सर बस लास्ट में ये बताते चले कि जो ओवरऑल जो भी सिनेरियो बना हुआ है, जो भी हालात आपके सामने है, उनको कहाँ देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में अगर तो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो मौजूद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खान साहब सड़कों पर हैं, वो अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो है हमारी जो इकोनॉमी है और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है। जब जी। तक आपका IMF से दोबारा प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है, देखिए हमारे पास इंपोर्ट बिल के लिए पैसे नहीं बचे अब, तो क्या करेंगे हम कहाँ से आप खाएंगे, कहाँ से लाएंगे। तो IMF के पास, लेकिन अगर ये IMF के साथ मामला तय पा जाते हैं, सऊदी अरब ने आपको 3 बिलियन जो उनके पड़े हुए थे वो दोबारा से वो रोल ओवर कर दिए हैं, चाइना से कुछ आने वाले हैं, बाकी दोस्त ममालिक से, तो उसके बाद मेरा ख्याल है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता अगर आती है और वो हमें मार्केट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है, डॉलर जो है पिछले 4 दिनों में 4 रुपए कम हो चुका है, तो फिर हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और हुकूमत की मुश्किलात मैं कम होते देख रहा हूँ अगर ये सारा सब कुछ हो जाता है। और खान साहब के लिए जो ये पॉलिटिकल मुश्किलात हैं वो इसलिए मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ कि अब लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस करना और एक कामयाब लॉन्ग मार्च करना ये उनका बहुत बड़ा चैलेंज है। पंजाब में अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना, लोगों को निकालना, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखना ये होगा कि वो उस चैलेंज में किस हद तक कामयाब होते हैं। थैंक यू सो मच आदिल फॉर योर टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू।